बहुत ही हौसला अफ़ज़ा गुफ्तगू और मोहब्बत, अक़ीदत और दिल की आवाज़ होती नहीं, लेकिन अगर जज्बात उभर जाएं तो फिर ज़बान खुल जाती है। क़िबला पीर साहब ने बड़ी मोहब्बतों का इज़हार फरमाया और यकीनन जिस तरह इनके जज्बात हैं और इस तरह इनके एहसासात हैं, हम सब जामिया मुइल इस्लाम सिद्दीक़िया वाले इसकी कदर करते हैं और हमेशा ये चाहेंगे कि आप इस मजलिस में ज़रूर तशरीफ़ लाया करें और ज़रूर अपने जो ज़र्री ख़यालात हैं उनसे लोगों को मुस्तफ़ीद फरमाया करें। आपका साया अल्लाह ताला मिल्लत इस्लामिया पर और ख़ुसूसी तौर पर मुरीदीन दरबार नहरी शरीफ पर कायम और दायम रखें। आमीन आमीन। वैसे भी मैंने आपको एक बात यहाँ वाज़े कर रहा हूँ, होनी तो ये ऑफ द रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन आप सब ने ये आले उठाकर मुसलसल कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन मैं सही बात करता हूँ कि मुझसे ज़्यादा हज़रत साहब ने इनसे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। सच्ची बात बता रहा हूँ। इनका बचपन भी मैं जानता हूँ, जवानी भी जानता हूँ। हज़रत साहब क़िबला ने बड़ी शफ़क़तें फरमाई हैं और ये इस काबिल हैं तो वो शफ़क़त फरमाते हैं। मैं दुआ गो हूँ कि शफ़क़तों का सिलसिला सारी ज़िंदगी चलता रहे। आमीन आमीन। तो मैं वो जो बात कर रहा था उसको मैं ख़त्म करता हूँ, वक्त भी नहीं है। उस सारी गुफ्तगू का जो लुब-ए-लुबाब है वो ये है कि हमें मार अपनी वजह से पड़ रही है। क्यों? कि हमारे पास इल्म नहीं, और इल्म नहीं तो फिर अमल नहीं। ये दोनों न होने की वजह से हम हर एतबार से मार खा रहे हैं। अगर हम ये कहें कि इसराइल वालों को मारा जा रहा है, फ़लस्तीन वालों को मारा जा रहा है, अफ़गानियों को मारा जा रहा है, इराकियों को मारा जा रहा है, ये तो एक दुनिया का मसला है। लेकिन दीनी तौर पर भी हम तकरीबन मर चुके हैं। ये तो ज़मीन का मसला है ना कि ज़मीन कैप्चर करनी है, कि किसी का तेल पे कब्ज़ा करना है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हमारा ईमान और अमल और वो रसूलुल्लाह की शरीयत से मोहब्बत और वो दीन को सीखने की तड़प और कुरान पाक की तिलावत और घरों में अल्लाह का ज़िक्र, बच्चों के अंदर वो जो हमारी ख़ानदानी रिवायात हैं अदब व आदाब की, तहज़ीब व तमद्दुन की, वो सब बच्चों से गायब हो चुकी हैं। और हमारे बड़े जो अपने बड़ों का अदब करते थे, आज हमारे छोटे इन बड़ों का अदब नहीं कर सकते। और न गुफ्तगू का तरीका, न उठने बैठने का सलीका। अगर हम दुनिया पर काबिज हो भी जाएं तो क्या करना है, दुनिया तो रह जानी है। मैं ये पूछता हूँ मजहबी तौर पर आप कहाँ खड़े हैं? मुसलमान जमीनों पर कब्जे के लिए दुनिया में नहीं आया, मुसलमान दिलों पर कब्जा चाहता है। और दिल पर कब्जा कुरान और सुन्नत का, ये कब्जा जरूरी है और इसके लिए इल्म से मोहब्बत जरूरी है। मेरी कोशिश ये है कि मैं उसी इल्म को जो किताबों में बंद है, हालांकि ये मुश्किल काम है जो मैं कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, मुझे पता है कि इसके लिए मुझे बैठना पड़ता है और इसके लिए मुझे गहरा मुताला करना पड़ता है और कई मरतबा एक एक लफ्ज़ के लिए कई किताबें छाननी पड़ती हैं, उसका मतलब समझ नहीं आता, मुश्किल काम है। तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि फ़िक़्ह के दर्स में आपने अपनी दिलचस्पी का इज़हार किया और आप आ रहे हैं। बहरहाल इस सिलसिले को इंशाअल्लाह जारी और सारी रखना है। आप लोग आते रहें, सुनते रहें। आधे पौने घंटे 50 मिनट के दर्स में अगर आपको 2 बातें भी याद रह जाएं तो मैं इसको गनीमत समझता हूँ। ये बाप जो चल रहा था ये नवाफिल का था। जो लोग पहली बार आए उनको जो पीछे से जो निज़ाम चल रहा है वाकफियत नहीं, लेकिन जो मसाइल बयान हो रहे हैं कोशिश होगी कि उनको समझ आए। ये जितना चैप्टर है ये नवाफिल के बयान में है और ये फतावा अलमगीरी है। अब ये कहते हैं यक़रअु फ़ी कुल्लि रकअतिन मिन अत-ततव्वुअ बिफ़ातिहतिल किताब व सूरा। कहते हैं कि
نفل پڑھنے والا آدمی ہر رکعت میں، نفل کی ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ایک سورت ساتھ میں لائے گا۔ سبحان اللہ۔ نفل کی جتنی بھی رکعتیں ہوں گی اس میں وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورہ فاتحہ کے بعد کیا کرے گا؟ ایک سورت پڑھے گا۔ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ فلو ترک القراءۃ فی رکعۃ او رکعتین فسد ذلک الشفع۔ کہتے ہیں اگر مثال کے طور پر 4 رکعت یا 2 رکعت اگر اس نے کسی ایک رکعت میں یا 2 رکعتوں میں اس نے وہ قرات بالکل ہی نہیں کی، قرات کی ہی نہیں ہے، نفل سمجھ کے وہ کھڑا رہا اور رکوع میں چلا گیا، تو فرمایا کہ وہ جو 2 رکعتیں اس کو شفع کہتے ہیں، شفع، شین فے اور عین، وہ جو شفع ہے وہ فاسد ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی اس کے اندر بھی، نفل کے اندر بھی قرات کا وجود ضروری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قرات ضروری ہے نا۔ اب یہ کہتے ہیں وَإِن شَرَعَ فِي النَّافِلَةِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا عَلَيْهِ، اگر کسی آدمی نے نفل شروع کیا اس نیت پر کہ یہ نفل تو اس پر واجب تھے، کسی وجہ سے اس نے کہا کہ اس کو یاد آیا کہ میں نے منت مانی ہوئی تھی نفل پڑھنے کی، یا کسی اور وجہ سے اس نے اس کو ادا کرنا ضروری جانا، تو پھر ثم تبین انہا لیست علیہ، پھر اس کو یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں یہ مجھ پر تو واجب تھے ہی نہیں، میں نے ویسے ہی شروع کر دیے، مجھ پر واجب نہیں تھے ویسے شروع کر دیے، فافسدھا، اور پھر اس نے ان نفلوں کو چھوڑ دیا، فاسد کر دیا، وہیں چھوڑ دیا، لم یقض، تو وہ پھر ان نفلوں کی قضا نہیں کرے گا۔ یہ کیوں کہا انہوں نے قضا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہا کہ نفل کا حکم یہ ہے کہ جس نے نفل ایک دفعہ شروع کر لیے اور کسی وجہ سے وہ نفل پھر پورے نہیں کر سکا، وضو ٹوٹ گیا یا وہ چھوڑ کر چلا گیا، تو اب وہ جو نفل ہے نا 2 رکعت، یہ نفل نہیں رہے، اب واجب ہو گئے ہیں، اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک جنرل جو پرنسپل ہے، یعنی جو والنٹری جو آپ کی ورشپ ہے، نفل ہے، اس میں یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس نے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل کی نیت کی، اللہ اکبر کہہ کے تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیے، نماز شروع کر دی، پھر وہ اس کو پورا نہیں کر سکا، یا وضو ٹوٹا یا کوئی اور وجہ ہوئی، اس نے چھوڑ دیا، اب وہ نفل نہیں رہے، اب واجب ہو گئے۔ یہ بات آپ کو میں نے بتا چکا ہوں پہلے، لیکن یہ جو یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ اس کی قضا نہیں کرے گا، جبکہ اس کی قضا ہے، نفل شروع کر کے چھوڑ دینے کی قضا ہے، لیکن یہاں پر قضا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نے اس نیت پر شروع کیے تھے کہ یہ اس پر واجب ہے، کسی وجہ سے اس کو یاد ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھ پر 2 نفل واجب تھے، میں نے کہیں منت مانی تھی، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میری والدہ اگر ٹھیک ہو گئی تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، اب یہ 2 رکعت نفل پڑھنا اس کی ماں کی صحتیابی کے بعد اس پر واجب ہے، تو وہ اس نیت سے اس نے وہ 2 نفل کی نیت کی، لیکن نیت کرنے کے بعد جب نماز شروع کی تو اس کو پتہ چلا نہیں، وہ تو میں تو پہلے ہی پڑھ چکا تھا، یا ہے ہی نہیں مجھ پر، یہ منت مانی نہیں تھی، اس کو یوں یاد آیا، تو اس نے وہ نفل چھوڑ دیے شروع کرنے کے بعد۔ اس نفل کی قضا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں اس نفل کی قضا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ اس نے واجب سمجھ کر شروع کیے تھے، ہاں جو نفل واجب سمجھ کے نہ شروع کیے ہوں، ویسے ہی للہ اللہ کی رضا کے لیے نفل پڑھے ہوں عبادت کی نیت سے، وہ اگر اس نے درمیان میں چھوڑ دیے تو ان نفلوں کی قضا واجب ہے۔ واتفق اصحابنا رحمہ اللہ تعالی ان الشروع فی التطوع بمطلق النیت لا یلزمہ اکثر من رکعتین۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اصحاب سے مراد احناف ہیں، حنفی علماء اور ائمہ ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی اگر مطلق نیت کر کے نفل شروع کرے، مطلق نیت مثلا یہ کہ وہ کہے کہ میں نفل نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر کہہ دے، یہ نیت نہ کرے کہ 4 پڑھ رہا ہوں یا 2 پڑھ رہا ہوں، ایسے بھی نماز شروع ہو سکتی ہے
کہ کوئی آدمی یہ رکعتوں کی تعداد کا تعین نہ کرے اور مطلق نیت کرے. مطلق یہ ہوتا ہے کہ اس میں رکعت کی تعداد نہ ہو. اگر تعداد ہو تو وہ مطلق نہیں ہوتا, پھر مقید ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو وہ یوں کہے کہ میں نفل پڑھنا, منہ قبلے پاسے اللہ اکبر, یوں کر کے اس نے وہ چھوڑ دیے. تو اب کتنی رکعتیں اس پر واجب ہیں؟ کیونکہ رکعتوں کی تعداد تو کوئی نہیں. اس نے معین نہیں کی تھی. تو وہ کہتے ہیں ہمارے اصحاب نے, ہمارے اصحاب سے مراد کون ہے؟ احناف. انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ 2 رکعتوں سے زیادہ اس پر واجب نہیں ہے. وہ جب اس کی قضا کرے گا تو کتنے رکعتیں پڑھے گا؟ 2 رکعتیں. والاختلاف فیما اذا نول 4 قضا فی الخلاصہ. کہتے ہیں خلاصہ ہماری ایک اور کتاب ہے, اس کا حوالہ دے کہتے ہیں کہ اختلاف کس چیز میں ہے کہ جب اس نے 4 رکعت نیت کر لی ہو پھر وہ اس کو چھوڑ دے, پھر اس میں اختلاف موجود ہے کہ وہ 2 پڑھے گا یا 4 پڑھے گا. لیکن جس نے 4 کی نیت نہیں کی ویسے ہی شروع کر دی اور شروع کر کے چھوڑ دی تو وہ کتنی قضا کرے گا؟ 2 رکعت. یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ ہمیں سر لا رہے تھے, مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ مطلق نیت کیا ہوتی ہے؟ جس میں رکعتوں کی تعداد نہ ہو. یوں کہ میں نفل پڑھتا ہوں, اللہ اکبر. اب نفل تو اس نے کہا, لیکن کتنے نفل یہ تو نہیں کہا. تو جب یہ نہیں کہا کہ کتنے نفل, تو یہ کہہ کہ نماز شروع کر دی اور پھر چھوڑ دی, تو اب نفل شروع کر کے چھوڑنے پر اس کی قضا واجب ہوتی ہے؟ بولو, ہوتی ہے نا. تو جب ہوتی ہے تو کتنی رکعت کرے گا؟ علماء فرماتے ہیں 2 کرے گا. لیکن اگر اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف اس میں ہے جب وہ 4 کی نیت کرے کہ 2 کرے گا یا 4, یہ اختلاف بعد میں ذکر ہوگا, ابھی یعنی. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا نوا ان یتطوع 4. ایک آدمی نے نیت کی کہ وہ 4 رکعت نفل پڑھتا ہے. دیکھو نفل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تکبیر کے ساتھ آپ 6 رکعت کے نفل بھی پڑھ سکتے ہو, بتایا تھا, یاد ہے کہ نہیں؟ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں. فرمایا کہ ایک آدمی نے 4 رکعت نماز کی نیت کی, اور یہ نماز کون سی ہے؟ نفل ہے. کون سی نماز ہے؟ نفل. اس نے کہا میں 4 رکعت نفل کی نیت کرتا ہوں. وشرع, اور پھر شروع بھی کر دیے, یعنی پہلے نیت کی اور اس کے بعد شروع بھی کر دیا. فہو شارع فی الرکعتین, فہو شارع فی الرکعتین عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی. یہ کہتے ہیں ایک آدمی نے 4 رکعت کی نیت کی. کیا کیا؟ اختلاف بیان ہو رہا ہے جو اپنی 4 رکعت کی بات. پہلے جو بات کی تھی وہ کیا تھی؟ رکعتوں کا ذکر نہیں تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے 4 رکعتوں کا ذکر کر دیا ہے. کہتا ہے میں 4 رکعت نیت کرتا ہوں نفل کی, اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اب اگر وہ چھوڑ دے تو اس نے کیا پڑھنا ہے؟ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور پھر ان کے جو شاگرد امام محمد, ان کے نزدیک وہ جو اس نے شروع کر دی ہے تو یہ شروع 2 رکعتوں میں ہوئی ہے. کس میں ہوئی ہے؟ 2 رکعتوں. ظاہر پہلی 2 ہی ہوتی ہے نا. تو کہا یہ شروع ہوا 2 رکعتوں میں, تو یہ قضا بھی 2 رکعتیں ہی کرے گا. کتنے کرے گا؟ 2 رکعتیں کرے گا. اور پھر فرمایا رجل صلی 4 رکعات تطوعا, ایک آدمی 4 رکعتیں شروع کی, ایک آدمی نے 4 رکعتیں شروع کی. ولم یقعد علی رأس الرکعتین عامدا, 4 رکعتیں شروع کر کے 2 رکعتوں پر اس نے قاعدہ نہیں کیا. نماز کون سی ہے؟ نفل. نفل, شاباش. دیکھو نفل کے علاوہ بات ہو ہی نہیں سکتی چونکہ یہ چیپٹر کس کا ہے؟ نفل کا ہے. ٹھیک ہے. 4 رکعت کی اس نے نیت کی, ایک انسان نے نماز پڑھی 4 رکعت, لیکن 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے نا قاعدہ, وہ نہیں بیٹھا. لم یقعد علی رأس الرکعتین, وہ بیٹھا نہیں
دو رکعتوں جو اگلی دو رکعتیں ہیں نا، دو کے بعد پھر دو ہوتی ہیں نا، ان سے پہلے وہ نہیں بیٹھا، عامدن جان بوجھ کر نہیں بیٹھا، بولو نا جان بوجھ کر، آپ بھی جان بوجھ کے بولتے ہی نہیں، دو رکعتوں کے بعد نہیں بیٹھا جان بوجھ کر، لا تفسد صلاته استحسانا وهو قولهما، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ ان کے نزدیک اس کی نماز پھر بھی فاسد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں استحسانا، استحسانا مطلب یہ کہ خیر کی طلب کرتے ہوئے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو 4 رکعت نفل کی نماز دی نیت کرے اور 2 رکعتوں تو بعد نہ بیٹھے، امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف فرماندے ہیں وہ دی نماز پھر بھی جائز ہے، وفی القیاس تفسد وہو قول محمد، اور امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی امام محمد کیا کہتے ہیں فاسد ہو جائے گی، امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں فاسد نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے میں اختلاف ہے، تو اگر آپ کسی بھی طرف چلے جائیں آپ کی مرضی ہے، جب اختلاف ہو جائے تو مسئلہ قطعی نہیں رہتا، اس میں جو فالوورز ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو 4 نفل کدے پڑھنے نہیں ہے، لیکن یہ تو فکر دی لوڑ کے وَإِذَا افتتح التطوع عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، ایک آدمی نے نفل کی نماز شروع کر دی بغیر وضو کے، مثلا ان کو پتہ ہے کہ وضو نماز کے لیے فرض ہے، لیکن اس نے شروع کر دی بغیر وضو کے، او فی ثوب نجس، یا اس نے نماز وضو تو اس نے کیا تھا لیکن جو کپڑے اس نے پہنے تھے وہ نجس تھے، جو کپڑے اس نے پہنے تھے وہ نجس تھے، یا تو اس طرح اس نے نماز پڑھی، یا اس نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، وضو ہی نہیں کیا، اس نے شروع کر دی۔ اب مسئلہ ہی پیدا ہوتا ہے، اس نے شروع کر دی ہے، لم یکن داخلا فی صلاتہ، یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، وہ اپنی طرف سے تو اس نے شروع کر دی ہے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ لم یکن داخلا فی صلاتہ، وہ اس نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی وہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ نماز جو ہے اس سے پہلے شرطیں ہیں، اگر شرط مفقود ہو تو فرض شروع ہی نہیں ہوتا، بات سمجھے کہ نہیں؟ شرط نہ ہو تو پھر فرض متصور نہیں، اور شرط کیا ہے کہ نماز سے پہلے بندہ پاک ہو، اور شرط ہے کہ نماز سے پہلے کپڑے پاک ہو، لیکن کسی آدمی نے وضو تو کیا لیکن کپڑے نہ پاک پہنے، یا کسی آدمی نے کپڑے تو پاک پہنے لیکن وضو نہیں کیا، تو فرماتے ہیں لم یکن داخلا فی صلاۃ، وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہویا، فاذا لم یصح شروعہ لا یلزم القضاء، تو جب اس نے نماز شروع کر دی، کسی نے کہا تو بھائی تمہارے کپڑوں پہ غلاظت لگی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں تمہارے کپڑوں پہ غلاظت ہے، پتہ چلا کپڑے غلیظ ہیں، اب اس پر وہ جو نماز اس نے چھوڑی یہ قضا اس کے ذمہ ہے کہ نہیں؟ نہ تو آج سنے نہیں، پہلے فتویٰ دے چھوڑی، میں دسانا ہے کہ نہیں، کتاب جو میرے اس کے ذمہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ داخل ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہے اس کے ذمہ؟ بولو نا، وہ ابھی مثلا ایک کمرے نے اندر آگ بلنی ہے تو اسے اجے اس کمرے سر اندر کتنے نہیں تو بال کدھر سڑ سن دسو نا، وہ کہ سر سڑ سی جس نے کھڑکی بچوں یا کم دروازے چوں سر اندر کر سی تو پھر بال سڑ سن، یا پہلے بالوں سڑ جا سن۔ اسی طرح یہ مسئلہ کس پر منطبق ہے؟
اور کس پر جاری ہے؟ اس پر کہ جس نے نماز اپنی طرف سے شروع کی لیکن وہ نماز شروع ہوئی ہی نہیں. جیسے کہ کوئی نجس کپڑے پہن کے نماز شروع کرے اور وہ چھوڑ دے تو کیا اس کے ذمے وہ ہے؟ یا چھوڑے نہیں بھی مکمل کر لے. کوئی کہے تمہاری نماز نہیں ہوتی، ہوئی ہی نہیں، کیوں؟ تم نے کپڑے نجس پہنے ہوئے. اب وہ نفل اس نے دوبارہ نہیں پڑھنے. کیوں؟ کہ نفل کب واجب ہوتا ہے؟ جب آدمی شروع کر لے. اور شروع کب ہوتے ہیں؟ جب شرطوں کو پورا کر کے شروع کرے پھر شروع ہوتی ہے، ورنہ وہ شروع ہی نہیں ہوتی. یہ آپ غور سے سنیں، میں واپس پوچھوں گا آپ سے یہ مسئلہ تھوڑی دیر بعد. وَيَجُوزُ أَن يَتَنَفَّلَ الْقَادِرُ عَلَى الْقِيَامِ قَاعِدًا بِلَا كَرَاهَةٍ فِي الْأَصَحِّ. کہتے ہیں صحیح قول کے مطابق نفل نماز پڑھنے والا بغیر عذر کے قیام پر قدرت کے باوجود اگر بیٹھ کر نفل پڑھے تو یہ بغیر کراہت کے جائز ہے. بات سمجھیں؟ چلو اس کو آسان کرتے ہیں. ایک آدمی بیٹھ کے نفل پڑھ رہا ہے لیکن وہ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے. کوئی اس کو عذر نہیں ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. عذر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے گھٹنے میں درد ہے، کسی کے کمر میں درد ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے. اب یہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے؟ بولو نا، نہیں پڑھ سکتا. یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو یہ عذر ہے. لیکن جس کے پاؤں بھی ٹھیک ہے، کمر بھی مضبوط ہے اور جسم تگڑا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے، عذر نہیں ہے. تو یہ فرماتے ہیں نفل نماز چاہے عذر ہو یا نہ ہو، ہر حال میں بیٹھ کر اگر وہ پڑھتا ہے تب بھی اس میں کوئی مکروہ بات نہیں ہے، اس کی نماز جائز ہے، بغیر کراہت کے جائز. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، بیٹھ کے پڑھے تو مکروہ ہوگا. مکروہ نہیں ہوتی نماز. نماز کا پورا ثواب ملتا ہے لیکن کھڑے ہونے والے کا اجر بہرحال زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا مسئلہ سنیں اور بس میں ختم کرتا ہوں، جو ذکر ابھی کرنا ہے اور ختم شریف بھی ہے. فرمایا وَإِذَا اِفْتَتَحَ التَّطَوُّعَ قَائِمًا. اگر کسی آدمی نے شروع کی نماز کھڑے ہو کر، کون سی نماز؟ نفل. نفل. ماشاءاللہ حاضر ہیں آپ لوگ. ایک آدمی نے شروع کی نماز کھڑے ہو کر، سب سنو بھائی، 2 رکعت نفل پڑھنا اللہ واسطہ ہے، منہ قبلہ شریف، قبلے والے پاس، ٹھیک ہے. یہ آپ نے کہا اور کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ثم اراد ان يقعد من غیر عذر، پھر بغیر اس کو عذر کوئی نہیں ہوا، کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے دل میں آیا کیوں نہ بیٹھ جاؤں. یعنی شروع اس نے کب کی تھی؟ کھڑا تھا، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو سہولت یاد آ گئی اور اس نے کہا کہ باقی جو رہتی ہے وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. فَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی استحسانا. امام اعظم اور حنیفہ استحسانا فتوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے تو اس کی نماز جائز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آپ کو محل پتہ نہیں لگا، آپ کے فائدے کی بات تھی، آپ سبحان اللہ بڑے مشکل سے کہی. آپ ایک رکعت کسی نے کھڑے ہو کے پڑھی، دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھی، نفل کی بات ہو رہی. بھئی یاد رکھو یہ مسئلہ سنتے کچھ ہے تو دسنے جائے تو کچھ اور ہو، کوئی اے سنے آج. یہ ذہن میں رکھو بات نفل کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا کہ جس نے نفل شروع کیے کھڑے ہو کر اور بعد میں وہ بیٹھ کے اس نے پورے کیے، تو یہ امام اعظم و حنیفہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز. اذا تطوع قائما، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، فقایا، اور وہ تھک گیا. کیا ہوا؟ کھڑے کھڑے تھک گیا. لا بأس بأن يتوکأ على عصا او حائط. فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر وہ کھڑے کھڑے تھک گئے تو کسی عصا کے سہارے یا کسی دیوار کے سہارے ٹیک لگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ یعنی اگر آپ کھڑے کھڑے نفل کی نماز ہے، کھڑے کھڑے تھک گئے ہو تو کسی عصا پر، عصا جاننے ہو نا، ڈنڈا، تو سارے پاسے کیا آنا اس کی ڈنڈا پہ گھنڈی ڈنڈا ہے جی، ہاں، اس کے سہارے یا دیوار کے سہارے وہ ٹیک لگا کر باقی نماز پوری کرے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہ کون سی نماز ہے؟ نفل.
اور پھر وَلَوْ صَلَّى التَّطَوُّعَ بِالْإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، اگر کسی آدمی نے عذر کوئی نہیں اور نفل کی نماز اشارے سے پڑھی، یعنی یہ معلوم سوکھے ہم اللہ پاس ٹوٹ گیا، جو کیا سوکھا ہے تو چلو ایک طریقہ بھی کر لینے کہ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر، پھر تھوڑا سا جھکا ایسے، جس طرح ڈسیبل لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ایما کہتے ہیں اشارے کو عربی زبان میں، کہتے ہیں نا فلاں کے ایما پر میں نے یہ کام کی، تو یہ ایما کا معنی او ما یؤمی ایمان، اس کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ تو کسی آدمی نے اشارے سے نفل کی نماز پڑھی بلا عذرین، بغیر عذر کے، عذر کوئی نہیں، لا یجوز، اس کی یہ نماز جائز نہیں ہے، اس کی نماز جائز نہیں، جائز نہیں، سہولت ہے پر نیری سہولت نہیں کرنا اس کو، عبادت کے لیے آئے ہیں، جھکنے کے لیے آئے ہیں، گرنے کے لیے آئے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور گرنا ہی انسان کو اٹھاتا ہے، اور اٹھا ہوا آدمی گرایا جاتا ہے، تو جو خود گر جائے اسے اٹھایا جاتا ہے، اس لیے فرمایا ایمان کی ضرورت نہیں، یعنی ایمان کا مطلب اشارہ، اشارے کی ضرورت نہیں، تم عملی طور پر نفل ادا کرو، اور نفل ہی، یہ اس کو آپ عام بات نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا قرب اگر ملتا ہے نا تو فرضوں سے نہیں ملتا، اللہ کا قرب فرضوں کے بعد نفلوں سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث کو یتقرب الیہ بالنوافل، یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیث قدسی ہے سبحان اللہ، کہ بندہ میرے قریب کس طرح ہوتا ہے، یتقرب الیہ، وہ میرے قریب ہو جاتا ہے بالنوافل، نفلوں کے ذریعے، تو نفلوں کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے، فرض پورے ہوں، واجب پورے ہوں، پھر نفل پڑھے، یہ نہ ہو کہ وہ نفل ہی پڑھے، قرب، یہ قرب نہیں، یہ اتنی دوری ہوگی کہ دوربین بھی نظر نہیں آتی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بہرحال اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، محبت سے انشاءاللہ